बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जब हुक्मरान आते हैं तो क्या वो अपनी गलतियों से पहले सीखते हैं कि नहीं सीखते? जो हमारा मुशाहिदा है कि वो नहीं सीखते, वो दोबारा वही गलतियाँ रिपीट करते हैं। रमज़ान से पहले जो पैकेज का अनाउंस किया गया, उसके लिए बेहतरीन जो तरीका था वो ये था कि बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम में सबके कार्ड बने हुए थे। आप कैश ट्रांसफ़र कर देते, लोग खुद ख़रीद लेते। जब आप इस तरह राशन बांटते हैं तो उसमें करप्शन होती है। इसी तरह और भी बेशुमार चीज़ें जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी के भी यूज़ कर सकते थे, आप चीज़ों को बेहतर कर सकते थे। और नौजवान अगर क़यादत आती है तो वो अब क्या नौजवान क़यादत है भी कि नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो दुनिया में फ़िनलैंड वाहिद कंट्री है जिसकी वाकई नौजवान क़यादत है। वहाँ तकरीबन अगर हम 10 मिनिस्टर्स को लें सामने तो वो 30 से 35 साल की एज ग्रुप की हैं और सारी ख़वातीन हैं, और एजुकेशन में भी वो इस वक्त नंबर 1 जा रहा है। पाकिस्तान जो कि पहले 20 साल में बहुत तरक्की कर रहा था, उसके बाद तरक्की की रफ्तार रुक गई, कम हो गई, हम बहुत पीछे चले गए इन्हीं हुक्मरानों की वजह से। हुक्मरानों की अपनी अय्याशियाँ, कल फिर पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी गई, उसके अलावा बिजली की भी प्राइस बढ़ाई जा रही है, ये हर दूसरे दिन। जबकि तकरीबन हमने पहले कई प्रोग्रामों में बात की हुई है कि 3 लाख के करीब लोग हैं जो फैसिलिटेटर हैं, जिनको फ्री बिजली, गैस, पेट्रोल मिलता है। क्या हम उनकी वो फैसिलिटेशन अगर हम 50% भी कर दें तो अगर 2000 अरब रुपया सालाना उस पर ख़र्चा आ रहा है तो वो 1000 अरब हो जाए, कम से कम 1000 अरब की बचत होगी। क्या हमें इस कंडीशन में, जबकि माली हालात बहुत हुकूमत के ख़राब हों, पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन ख़राब हो, क्या वज़ीर आला को हेलीकॉप्टर लेना चाहिए? ये वो क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमें नहीं मिलता। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो यूथ है वो 65% है। हमें कम से कम अपनी यूथ पे फोकस करना चाहिए, और आज का प्रोग्राम हम ख़ास तौर पे एजुकेशन और यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे और देखेंगे कि यूथ ऐसा क्या कर सकती है कि फ्यूचर पाकिस्तान के बेहतर हो जाए। मैं अपने प्रोग्राम में गुलसाना मंशा को खुश आमदीद कहता हूँ। माहिर तालीम है और यूथ के ऊपर इन्होंने भी काफ़ी काम किया है। जी मंशा साहबा, आपका क्या ख्याल है? मैं तो सीधी सीधी बात करती हूँ एजाज के, प्लीज़ ये मुल्क जवानों के हवाले कर दें। बिल्कुल, हम भी इट्स अ बिलीफ, एटलीस्ट इट्स माई बिलीफ कि बहुत अच्छा चला लेंगे। कम से कम जो हालात अब तक हमारे एडल्ट्स ने क्रिएट कर दिए हैं यहाँ, उससे तो बहुत बेहतर सिस्टम जो है वो चल सकता है। बिल्कुल। तो मेरा तो सीधा सीधा मौक़िफ़ यही है कि ये जो मुल्क है ना, ये आप जवानों के हाथों में अल्लाह के वास्ते पकड़ा दें। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो अभी जो बची हैं, उन मतलब अपने रिमेन्ड रिसोर्सेज को लेके अगर हम रीबिल्ड करते हैं, whether it's nation building, whether it's your economics, whether it's your education, you name any field and it's there, because everything. एजुकेशन को अगर हम पहले ले लें, 3 टियर उसमें हम देख लें, प्राइमरी, सेकेंडरी और देन यूनिवर्सिटी लेवल। तो प्राइमरी लेवल पे सबसे ज़्यादा नॉर्मली एनरोलमेंट होती है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट प्राइमरी लेवल, फिर उसके बाद कम होकर सेकेंडरी में। लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ पिछले दिनों मैंने रिसर्च की तो जो मुझे सामने आई कि गवर्नमेंट सेक्टर में 85% प्राइमरी स्कूल्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जब 85% प्राइमरी स्कूल्स हैं तो दैट्स मीन कि 85% ड्रॉप आउट रेट भी हो गया। एग्जैक्टली। ज़ाहिर है आगे जगह ही नहीं, आगे जगह ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। किस तरह की प्लानिंग है ये? गवर्नमेंट की प्लानिंग तो एजाज डेफिनेटली एक बहुत बड़े रिस्क के ऊपर खड़ी है, क्योंकि शायद प्लानिंग के बीच में कमी नहीं है, कमी इस बात की है कि ध्यान ही नहीं है। बिल्कुल। एजुकेशन की तरफ तो ध्यान ही नहीं है। आपके बजट में देखें कि मेरा ख्याल है सबसे कम कोटा जो है वो तालीम के उस पर रखा हुआ है। तो तालीम की तो अहमियत हुकूमत की नज़र में है ही नहीं। तो अगर अहमियत बढ़ेगी या उनको इसकी इम्पोर्टेंस का पता लगेगा तो फिर जाके वो जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनके फिर आगे से सेकेंडरी और सेकेंडरी से आगे हायर एजुकेशन जो है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। अब होता ये है कि गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, जाहिर बात है वो लोअर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर क्लास आई वुड कॉल देम, ठीक है। तो वो तो बस वही 4वीं 5वीं पढ़ के तो उसके बाद वो फिर या मजदूरी पे लग जाते हैं या स्किल बेस्ड जो अर्निंग्स हैं वो उनकी तरफ चले जाते हैं।
تو حالات تو واقعی بہت برے ہیں. پہلے سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ خود انیشیٹو لے. لیکن گورنمنٹ میں اب لوور مڈل کیوں جاتے ہیں, یہ بھی کویسچن ہے. ہم گورنمنٹ سے ہی پڑھے ہوئے ہیں, ہاں اس وقت بڑا کمپٹیشن ہوتا تھا. اس لیے کہ اب جو آپ کی مڈل کلاس ہے اور جو آپ کی ہائر مڈل کلاس ہے اور ہائی کلاس ہے اور ایلیٹ کلاس ہے, اس کے لیے تو آپ کے انگلش میڈیم اسکولس نے بڑا اسمارٹ ایک گیم انہوں نے پلے کی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انگلش میڈیمز جتنے بھی اسکولس ہیں, جتنے بھی میجورٹی, ٹھیک ہے, اگر ہم میجورٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کے بیچ میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے کچھ اپنے ہی سسٹم کے ودن انہوں نے کلاس وائز سیکٹرز بنا دیے ہیں. اب میں اسکول کا نام نہیں لینا چاہتی کہ جن کا اگر میں وہ والے اسکول کا نام لوں تو وہ ایلیٹ کلاس کے لیے ہے, پھر اس کے بعد ایک اور ان کا نام ہے جو ہائی کلاس کے لیے ہے, آپ ان کا پارٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس سے نیچے آ جائیں تو وہ مڈل کلاس کے لیے ہے. اب انہوں نے لوور مڈل کے لیے بھی بنا دیا ہے. تو اب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ بچے جو گورنمنٹ سیکٹر سے اٹھ کے آ رہے تھے, اب اتنا زیادہ ڈراپ آؤٹ ریٹ شاید ہم نہیں اندازہ لگا سکتے, وہ ضرور کم ہو گیا ہے ڈراپ آؤٹ ریٹ, کیونکہ انگریزی میڈیم اسکول نے ایک بڑا کمال کام کیا ہے کہ انہوں نے لوور مڈل کلاس کے لیے بھی اپنے کچھ ایسے سسٹمز جو ہیں وہ ڈیوائز کر دیے ہیں. اس کے باوجود جو یونیسیف کا ڈیٹا ہے اور جو پاکستان گورنمنٹ نے بھی کلیکٹ کیا ہے, تقریباً 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں, انہرڈ, جو کہ بہت زیادہ ہے. ایک میجر چنک آف یور پاپولیشن, ایک میجر چنک آف یور پاپولیشن. پہلے 5 ملین تھے, 50 لاکھ, اور کرونا کے بعد اب وہ 3 کروڑ کے اوپر آ گیا, تو وہ بڑھ گیا, وہ 100% بڑھ گیا. کوئی پلاننگ سامنے نہیں آئی کہ ان کو واپس اسکول کیسے لانا, وہ کیسے کرنا. اچھا, اس میں ایک سجیشن اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر گورنمنٹ خود اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی پلاننگ کرے یا اس طرح کے کوئی پروگرامز ڈیوائز کرے یا اور کیمپسز کے اوپر کام کیا جائے یا اسکولس کے انفراسٹرکچرز کو مزید بڑھایا جائے, پھیلایا جائے جال کو, تو کم از کم پھر ان کو یہ چاہیے کہ اپنے ہی وہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے جائیں. لیکن اگر ہم گورنمنٹ اسکولس کو ہی لے لیں تو سنگل شفٹ چلتی ہے, سنگل شفٹ جاتی ہے, بالکل, اسپیشلی پرائمری اسکول, تو اسی میں ڈبل کر لیں, اس میں اگر 2 شفٹ چلا لیں تو کافی حد تک وہ فگر کور ہو سکتا ہے, کافی حد تک وہ کور ہو جائے گا. اس کے علاوہ مساجد جتنی ہیں وہ تو جی آپ کے, وہ تو جو آپ کے جن لوگوں کی مساجد کے اوپر اجارہ داری ہے وہ مساجد آپ کی چھوڑیں گے تو پھر آپ اس طرح کا کوئی میجر لیں گے نا, وہ گورنمنٹ کرے, وہ گورنمنٹ بھی کرنا چاہتی ہے, لیکن یہ کہ آگے سے جو ریزسٹنس اور ریلکٹنس آتی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے, کیونکہ ہمارے ہاں گورنمنٹ کئی جگہ پہ پھنسی بھی ہوئی ہے. بہت سی جگہ ہم کہتے ہیں ہمارے ہاتھ وی آر لاکڈ, مجھے لگتا ہے گورنمنٹ بہت سے سیکٹرز پہ لاکڈ ہے. تو وہ پرائیویٹائزیشن یا مدرسہ جو ہولڈرز ہیں یا مساجد ہولڈرز ہیں جو لوگ, ظاہری بات ہے مساجد بھی تو گورنمنٹ نے کتنی, دیکھیں مساجد کے اوپر بھی گورنمنٹ کا ہولڈ اس لیے نہیں ہے کیونکہ مسجدیں کتنی حکومت نے بنائی ہیں, وہ بھی تو پرائیویٹ لوگوں نے. اکثر آپ دیکھیں کہ جب کوئی سوسائٹی بلڈ ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں کے جو ویل آف گھرانے ہوتے ہیں وہ خود ہی آپس میں مل کے کوئی ایسی کنٹریبیوشنز کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ مسجدیں جو ہیں وہ بنتی چلی جاتی ہیں. تو پھر وہ اپنی مسجد کو ڈیفینیٹلی وہ اسکول کے لیے تو نہیں وہ کریں گے. اسے ایک اور میں نے دیکھا ہے اعجاز, میں پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ فاؤنڈیشن اسکولس میں جا رہی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ اگر فاؤنڈیشن اسکولس کو ایک سپورٹ مل جائے زکوٰۃ کے نظام کے تھرو, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ایک بڑی تعداد کو آپ کیٹر کر سکتے ہیں. کہ مطلب اگر ایک اسکول کے بیچ میں, جی بہت اچھے اسکولز ہیں ان کے, مطلب میں نے اس میں بھی ویسے میں دیکھو کلاس ڈسٹنکشن مجھے وہاں پہ بھی نظر آئی, مطلب اگر میں پھر وہی اداروں کا نام اب ظاہری باتیں نہیں لے سکتی, لیکن مجھے وہاں پہ ایسا انفراسٹرکچر اور سہولیات دکھائی دیں جو ہمارے انگلش میڈیم اسکولس کے بھی وہ جو مڈل کلاس والی تھا نا نام, اس کے بیچ میں وہ آپ کو نہیں ملے گا. تو وہ اتنا اچھا انہوں نے سیٹ اپس لگائے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اتنے اچھے سیٹ اپ لگانے کی بجائے ایک میڈیوکر سے سیٹ اپس لگا کے انکریز دی نمبر آف اسٹوڈنٹس, انکریز دی نمبر آف بلڈنگس, رادر دین اسپینڈنگ منی آن یو نو دی ایئر کنڈیشنڈ رومز اینڈ آل دیٹ. یو شوڈ, آئی تھنک دیر واز ون فرینڈ آف مائن اینڈ ہی ٹولڈ می کہ گلسانہ ہم نے اس سال, حالانکہ کراچی کے رہنے والے ہیں اور کراچی کی گرمی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سال یہ تہیہ کر لیا کہ ہم نے بغیر اے سی کے, ہاں جی بالکل, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بغیر اے سی کے یہ سمرز گزارنے. اور وہ کہتے ہیں گلسانہ ہم نے گزارے, میں, میرے بچے کہتے ہیں اب آ کے ہماری باڈی, حالانکہ ماشاء اللہ سی از ویری ویل آف, اٹس ناٹ دیٹ ہی کین ناٹ افورڈ اور کوئی ایسا مسئلہ ہے. اس نے کہا ہماری باڈی کے اندر سے اتنی بیماریاں چلی گئیں, تو کیوں یا بچوں کو اتنی چھوٹی چھوٹی ایجز پہ, اور اسپیشلی اگر وہ ایسے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں جو لو مڈل کلاس یا مڈل کلاس سے ہے,
تو آپ میرا خیال ہے کہ ان کو اس طرح کی فیسلٹیز دیں جس میں بس وہ کمفرٹیبل ہو کے بیٹھ سکیں. تو ایزیلی میرا خیال ہے کہ کچھ ریوائز کیا جا سکتا ہے پورے ایجوکیشن سسٹم کو, انکلوڈنگ دی پرائیویٹ اسکول سسٹمس, انکلوڈنگ دی فاؤنڈیشن اسکولس اینڈ دی گورنمنٹ سیکٹر ایز ویل. ان تینوں کو ایک پیج پہ آ کے بیٹھنا پڑے گا. اعجاز, ہمارے ملک میں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے میں جو سب سے بڑا پرابلم, جو سب سے بڑا چیلنج ہم لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے, وہ کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں, وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ آنے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ کی اپنی گدڑ سنگیاں ہیں, انہوں نے اپنے وہ اندر لے کھاتے سمیٹے ہوئے ہیں, جس کے بیچ میں میرا خیال ہے اتنا بھی کم بجٹ جو ہے وہ نامینیٹ نہیں ہوتا جتنا پیسہ کرپشن کے بیچ میں کھا لیا جاتا ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح, اصل چیز جو ہے اصل یہ ہے, مطلب اتنا گیپ کبھی نہ آئے اگر اس پیسے کو بھی جو بجٹ کے بیچ میں وہاں فکس کیا گیا ہے, لاک کیا گیا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے, اگر اس کو بہت امانت داری کے ساتھ آگے ڈیلیور کیا جائے یا اس کی اس طرح سے ایکسپینڈیچر کی جائے اور اس کے ایریاز کو ڈیوائز کیا جائے. ایک منسٹر کو ایگزامپل ایف بی آر کی دی تھی, میں نے کہا کہ جی آپ جو ٹیکس ریٹ بڑھاتے ہیں نا اس سے کرپشن بڑھتی ہے. جی بالکل. آپ کے پاس ایف بی آر میں 38,000 امپلائی ہیں, جو ٹیکس کلیکشن ہے ہماری وہ لویسٹ ہے ریجن میں بھی. اس کو اگر ہم میپنگ کریں اس کی ایف بی آر کے امپلائیز کے ساتھ, تو 5,000 سے زیادہ بندے نہیں تھے. دیٹس مین کہ جو 33,000 جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کرپشن کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. اور بڑے تو جو ہیں ان کو تو عادت پڑ گئی ہوئی ہے کرپشن کی. جو جتنی بھی ایڈلٹس ہیں دے آر انٹو اکنامک ایڈلٹری, میں نے تو اب اس کو ایڈلٹری کہنا شروع کر دیا. دے آر انٹو یو نو ایتھیکل ایڈلٹری. تو جب ایتھیکل ان ایتھیکل کی سائٹ پہ آپ جاتے ہیں نا, تو پھر آل کائنڈز آف کرپشن, چاہے وہ اکنامک ہے, چاہے وہ کسی بھی مطلب فیلڈ کے بیچ میں آپ چلے جائیں, پھر وہ ہر طرح سے آپ کو دکھائی دے. انسیڈنٹ ہے, دیکھ لیں کہ کیا ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا, غریب ہیں دونوں, بیوروکریٹ ہیں, ماں باپ. اس پہ تو سوشل میڈیا پہ بہت کچھ چلا ہے, تو سوشل میڈیا پہ اتنا کچھ آ گیا کہ میرا خیال ہے ہمیں فطرانہ اور زکوٰۃ بھی ان کو دے دیجیے. اور ایک مجھے یہ لگتا ہے اعجاز, اس کا ایک حل جو مجھے اور دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے, میں جگہ جگہ بیٹھ کے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ملک میں زکوٰۃ کے نظام کو تھوڑا سا ری ڈو کرنے کی اور ریوائز کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پرابلم پیسہ ہے. اور میں نے پچھلے 1 مہینے میں جتنی جگہوں پہ میں گئی ہوں, مجھے یہ پتہ لگ گیا ہے کہ پاکستان میں پیسہ پرابلم نہیں ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. آئی مین ایک اناؤنسمنٹ کے اوپر 55 ملین یار, بالکل. سیکنڈ اناؤنسمنٹ کے اوپر 28 ملین, تھرڈ اناؤنسمنٹ کے اوپر 28 ملین. اٹ مینس کہ پیسہ چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, چاہے وہ فاؤنڈیشنز ہیں, فاؤنڈیشنز بھی اچھی خاصی گڑبڑی مچا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو فاؤنڈیشن ہاسپٹل بھی کلیکٹ کر رہا ہے, پہلے تو صرف شوکت خان. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اتنی یہ پیاری قوم ہے میری کہ اتنی جنروسٹی میں نے پوری دنیا میں کسی قوم کے اندر نہیں دیکھی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف انڈیویجول ود ان انڈیویجول اینڈ کمیونٹی ود ان کمیونٹی بھی اگر سپورٹ کرے گی نا اعجاز, تو یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ پرابلم رہے گا ہی نہیں. غربت ایسے جائے گی. صرف زکوٰۃ کے نظام کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. جو دینے والے لوگ ہیں وہ ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ وہ کیش دے رہے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور کیش کی بجائے میں اس کے بھی خلاف ہوں. اور دیکھیں دسترخوان میں اعجاز آپ 30 دن کا رمضان ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی نیکی کو قبول کرے, خدا ہر کسی کو سخت دے کہ اس طرح کی نیکیاں ہم کر سکیں. لیکن ہم ایسی نیکیاں کیوں نہیں کرتے کہ اس کی ضرورت ہی نہ پڑے. اس کو سسٹینیبل بنائیں, اس کو سسٹینیبل اس طرح بنا سکتے ہیں, کام کے اگینسٹ اس کو دیں. اب یہ ہے کہ آپ بجائے 30 دن کا دسترخوان لگانے کے, آپ وہی پیسہ جو ہے ان کو کوئی چھوٹا کاروبار کروا دیں. جب آپ چھوٹا کاروبار کروا کے دیں گے تو وہ صرف 30 دن کھانا نہیں کھائے گا, وہ 12 مہینے کھانا کھائے گا. تو وہ بڑی نیکی ہے. یہی. اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنا پیسہ نہیں دے سکتے کہ جس سے کسی کا کاروبار سیٹ ہو جائے, تو آپ 3-4 لوگ مل کے یہ کام کر لیں اور دیں ان لوگوں کو. پھر اگر آپ کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ جی وہ پیسہ ادھر ادھر ہوگا, تو یو کین ایزیلی کیپ اے چیک اینڈ بیلنس. اس سے بھی آپ امپلائمنٹ دے رہے ہیں. آپ انہی میں سے کسی ایک اعتباری بندے کو اٹھائیں,
اس کو اس کی مانیٹرنگ پہ لگا دیں کہ جی یہ کاروبار ہے، ان کے گھروں میں اتنا اتنا مہینے کا جائے گا، تاکہ کل یہ زکوٰۃ والے کھاتے سے باہر آ جائیں. اخوت کا ماڈل ہمارے سامنے ہے یار، اس کا ماڈل ہمارے سامنے ہے جو ہجرت ہوئی تھی مکہ، بالکل وہ سب سے بڑا ماڈل ہے. اور آپ دیکھیں کہ کتنا امپورٹنٹ تھا پیسہ. میثاق مدینہ بھی، جی بالکل، کہ جب نبی سب سے پہلے وہ ہجرت کر کے وہ پہنچے تو انہوں نے جو ہوسٹس تھے ان کو یہ بولا کہ the first thing is that کہ جتنی آپ کی ضرورت ہے بس آپ اتنا پیسہ رکھیں، باقی بانٹیں آپ ان میں. تو جب آپ ضرورت سے زیادہ اپنے لیے سمیٹیں گے، جب آپ ضرورت سے زیادہ اپنے لیے رکھیں گے، لگژریز کمفرٹس کی عادت ایک چلیں وقتی طور پہ صحیح، میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہی ہوں قوم سے کہ پلیز کچھ سالوں کے لیے اپنی لگژریز کو، اپنے جو آپ لوگوں کے کمفرٹس ہیں ان کو خدارہ ذرا سائڈ پہ کر کے تو ان کمفرٹس میں سے دوسرے لوگوں کو سپورٹ کرنا شروع کریں. اور پلیز پیسہ مت دیں، روٹیاں مت دیں. نہیں پیٹ بھرنا 30 دن کے بعد، پھر 30 دن کے بعد وہ بیچارے 9 مہینے 11 مہینے وہی بھوک کاٹتے ہیں، وہی پھر اچھا پھر جب بھوک آئے گی تو پھر آپ کی کرپشن بڑھے گی، پھر کوئی چوری کرے گا، پھر کوئی بینک میں ڈاکہ ڈالے گا، پھر کوئی اسٹریٹ کے کرائم، پھر آپ گلی میں اسٹریٹس کے بیچ میں آپ دیکھیں سوسائٹیز کے بیچ میں اگر ایک گھر میں 4 گاڑیاں ہیں تو میں تو کہنی ہے چنگا جڑی باہر کھڑی ہو کو چک کے لے گئے کیونکہ تسی جو تو ضرورت تو اب آپ کے گھر کی اندر جگہ ہی نہیں ہے اتنی گاڑیاں کھڑی کرنے کی. مطلب آپ ایک وقت میں کتنی گاڑیوں میں ٹریول کر سکتے ہو یار؟ That's the question. So you know to cut down on the expense. بھابی کے گھر گیا، بھائی میرے کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے. اچھا. تو 5 مرلے کا وہ پورے سوسائٹی ہے، وہ گلیاں ساری. تو آئی واز شاکڈ کہ ان کے گھر کے بعد کچھ 8 گاڑیاں کھڑی ہیں. دیکھیں ذرا. میں نے پوچھا یہ کہ جی ہمسایوں کی 4 گاڑیاں ان کی، اب 5 مرلے کے گھر میں 4 گاڑیاں. اس کا مطلب یہ کہ پیٹرول بہت سستا ہے. پیٹرول بہت سستا ہے. پھر آپ چیخیں مارتے ہیں کہ جی ہم پیٹرول کے پیسے نہیں بھر سکتے. پھر آپ ایک اور چیخیں مارتے ہیں کہ جی لاہور دنیا کا سب سے پولیوٹڈ سٹی. ناظرین بریک کے بعد آ کے ہم پروگرام کا یہیں سے آغاز کریں گے. جی انوائرمنٹ کی بات ہو رہی تھی کہ لاہور جو ہے وہ فرسٹ ہو گیا ہوا ہے. اعجاز انوائرمنٹلسٹ بھی ہوں، اس لیے میرا تو بہت جسے کہتے ہیں نا میرا دل ہی دکھ جاتا ہے جب یہ سارا کچھ دیکھتی ہوں. کرونا کے دور میں ہم نے ماسکس پہننے شروع کیے اور اس کے بعد ہم وہ ماسکس آج بھی اتار نہیں سکتے جب اسموگ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے. اب آپ یہ دیکھو کہ گاڑیوں کی تعداد، آپ ابھی فیروز پور روڈ کے اوپر یہ جو بریجز بنے ہوئے ہیں، اگر میں اور آپ وہاں صرف 5 منٹ کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کو اور مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ گاڑیاں گنی نہیں جا رہی. تے ستیا ناس ہوئے بینکاں دا جنہاں نے لیز تے کڈ کے دیتیاں نے. میں یہ بلیم سارا جو ہے نا پرویز مشرف کی گورنمنٹ کو دیتا ہوں. یہ جو لیز والا کام کیا، شوکت عزیز اور پرویز مشرف کی کنزیومر اکانومی کا جو انہوں نے ماڈل لے کے آئے، ہم نے یہ سوچا ہی نہیں اس وقت ایگزیکٹلی کہ فیول ہمارا اپنا نہیں ہے. فیول ہمارا اپنا نہیں ہے اور اتنی گاڑی ہم لانچ کر دیں گے. اور چائنا کے ایک ریسرچر نے اس کے اوپر رپورٹ بھی پبلش کی تھی اور اس نے ایک جگہ کہا کہ جی پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں جاپان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس سے پوچھیں، اس نے کہا کہ جی یہ اتنی گاڑیاں امپورٹ یہ ساری گاڑیاں آپ کے یہاں جاپان کی گاڑیاں، جاپان کی گاڑیاں. تو یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا، یہ جو گورنمنٹ کو چیک لگانا پڑے گا کہ یہ جو بینک ہر 60,000 تنخواہ والے کو گاڑی نکال کے دے رہا ہے، یہ بینک کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بینکس کو ایک تو مطلب کرنا پڑے گا. انڈسٹری میں پیسہ جا نہیں رہا اور آپ دیکھیں کنزمپشن کہاں ہو رہی ہے پیسے کی. پیٹرول کے اوپر، اس انویسٹمنٹ کے اوپر اگر ہم اوور آل دیکھیں تو ریئل اسٹیٹ میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے. ہاں جی بالکل. 150 ٹریلین روپیز کی وائٹ اور اتنی ہی بلیک انویسٹمنٹ. دیٹس مین کہ کہنے لگی 300 ٹریلین آپ تو وائٹ کی بات کر رہے ہیں، بلیک کی بات کون کرے گا؟ میں نے کہا کہ اتنی ہی بلیک، اتنی ہی بلیک ہے. تو 300 ٹریلین روپیز کی بیسیکلی انویسٹمنٹ ہے. بینکنگ سیکٹر میں آ جائیں تو 12.5 ہے. ڈفرینس آپ دیکھیں کتنا زیادہ ہے. اس کے بعد انڈسٹری میں آئیں تو 2.1. ایگزیکٹلی بالکل ایسے. اگر ہم کہتے ہیں کہ قوم کی حالت بہتر ہونی چاہیے اور چیزیں بہتر ہونی چاہیے، پروڈکشن آپ کی بہتر ہونی چاہیے، تو انڈسٹری لگے گی تو ہوگا. انڈسٹری لگے گی تو تب انویسٹمنٹ اس طرف آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں، انویسٹمنٹ تو انہوں نے وہ اپنے شوشا پہ رکھی ہوئی ہے. یہ جو ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بات کی کہ ہمیں اپنی لگژری اور کمفرٹ کو چھوڑنا پڑے گا، اور جب ہم ان ایکسپینسز کو کٹ ڈاؤن کریں گے تو وہی پیسہ انڈسٹری پہ لگے گا. انڈسٹری میں چھوٹا طبقہ، ہاں جی، اور ریئل اسٹیٹ کے اوپر آپ ٹیکس لگائیں.
ٹھیک ہے. چھوٹا طبقہ پھر اس انڈسٹری میں کام بھی کرے گا, اس انڈسٹری کا اسمال انڈسٹری کے فارم میں, جسے آپ مائنر انڈسٹریز کہتے ہیں, اس کی فارم کے بیچ میں وہ آپ کے ساتھ انویسٹرز بن کے بھی آئیں گے. آپ سمپل دیکھیں نا کہ میں نے 1 بلین روپیز کی انویسٹمنٹ کرنی ہے ریئل اسٹیٹ میں, تو مجھے کتنا ٹیکس دینا پڑنا 1%. اگر میں انڈسٹری لگاتا ہوں تو مجھے کتنا ٹیکس دینا پڑے گا 30%. اب دیکھیں اعجاز ایک چیز اور بھی, اور انڈسٹری لگانے میں کتنی ٹائم لگے گا, اور جو ایفرٹ ہے, پیسہ ہے, سب کچھ ہے جانا آپ کا. ایک چیز اور بھی کی جا سکتی ہے کہ باہر کے ملکوں سے لوگوں کو اب پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے لایا جائے, یہ بڑا ضروری ہو گیا. اسٹیٹ میں یہی تو ایشو ہے. تو اس پہ بھی میں نے پچھلے کچھ سالوں میں جب انالیسس کیا تو وہ ساری کی ساری ریئل اسٹیٹ, ڈی ایچ اے, آپ کی ادر سوسائٹی, بیریا, ان سوسائٹیز میں ساری انویسٹمنٹ آ رہی ہے. اور جو اوورسیز آپ کے پاکستانی ہیں, جو آپ کے اوورسیز پاکستانی ہیں, وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ باہر سے جب پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں, خاص طور پہ زکوٰۃ کی فارم میں, تو انہوں نے فکس کیا ہوا ہے کہ جی ہم نے وہ فلاں فاؤنڈیشن کو بھیجنا ہے. مطلب اب میں نام بھی نہیں لینا چاہ رہی, میرے تو حلق میں اس دن کا پھنسا ہوا ہے کہ ایئرپورٹ پہ کھڑے مطلب میں وہ کروڑوں کی تعداد اگر بتاؤں گی تو شاید ان حضرت کو پتہ لگ جائے گا کہ گلسانہ میری بات کوٹ کر رہی ہے. اور ایک بندی نے, تو اگر وہی پاکستان کے اندر وہ جو آنٹی جو بھی محترمہ تھیں وہ اگر کسی انڈسٹری کے بیچ میں لگاتی تو ان کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ صرف 30 دن کی روٹی نہیں جانی تھی, یا 2 مہینے کی اس بچے کی فیس نہیں جانی تھی ان بچوں کی, یہ 12 مہینے کی سپورٹ مل جانی تھی, اینڈ اٹ واز اے بگ اماؤنٹ. ان علاقوں میں گاؤں وغیرہ میں وزٹ کریں تو آپ کو حیرانگی ہوتی ہے, اتنے بڑے بڑے گھر پڑے ہوئے ہیں. پرابلم یہ کہ لوگ رسپانسبلٹی اٹھانے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں اعجاز کہ یہ ہماری زکوٰۃ ہے جی, اور کروڑوں میں ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بس آپ ہم سے لے جائیں, ٹھیک ہے یہ ادارہ ہے, ٹرسٹڈ ہے, کیونکہ جو فیس سامنے دکھ رہا ہے اس نے اپنے آپ کو اسی ڈونیشن سے اتنا معتبر بنا لیا ہوا ہے اس پیسے کو استعمال کر کے کہ اب ان کے اوپر ڈاؤٹ ہی نہیں جاتا, کیونکہ وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ جدی پشتی امیر ہیں, تو وہ تو نہ ادھر ادھر ہو ہی نہیں رہا. لیکن اچھا, جو ہماری 65% یوتھ ہے, ہاں, اس کو ہم نے کس طرح استعمال کرنا ہے؟ دیکھیں, آپ کو ہر سیکٹر کے بیچ میں یوتھ کا کوٹا ڈال دیں, ہر سیکٹر کے بیچ میں. اب ہونا کیا ہے جب یہ ہوگا, تو اے جڑے وڈے نے نا, انہاں تو کسی طرح ساڑی جان چھڑاؤ, کیونکہ انہاں نو کرپشن کرن تو باز نہیں آنا, انہاں نو اے سی والی مرسیڈیز چاہیے ہے, تو یوتھ نے تو کہنا ہے میں موٹر سائیکل تے بھی نس جاؤں گا, ٹھیک ہے. یوتھ آپ کا اتنا اکوموڈیٹنگ ہے کہ, اور دوسری بات اس نے اتنی اپنی ریپوٹیشن خراب ہوتے ہوئے دیکھ لی ہے ایز اے پاکستانی کہ وہ اب اس کو ریفارم کرنا چاہتا ہے. بالکل. دوسری بات, آپ کا یوتھ بہت کریٹو ہے, بالکل صحیح کہا. ان کے پاس جو آئیڈیاز ہیں وہ بہت کمال ہیں, انہوں نے ہر مسئلے کا حل نکال لینا ہے. ورلڈ کے بیسٹ 3 مائنڈز میں پاکستان شامل ہے, ٹھیک ہے. تو اور اس میں میجورٹی آپ کی یوتھ کی ہے. بالکل. بڈھے تھے, ان بڈھے ہو گئے. اب بڈھا جگہ چھوڑے گا تو یوتھ کی جگہ بنے گی, بڈھے نے جگہ چھوڑنی نہیں. ابھی آج ہی ایک بڈھا تو ایکسٹینشن کروا رہا ہے اپنی ریٹائرمنٹ کی, سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا کہ ہر جج ریٹائر ہونے کے بعد اگلی جاب, ہر جرنل ریٹائرڈ ہونے کے بعد اگلی جاب. ایجوکیشن کالج کے پرنسپل کی سیٹ خالی ہوئی ہے, تو کئی جرنلوں نے اس پہ نظر جمائی ہوئی ہے. اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت پاکستان کا نوجوان ہے. آپ فوڈ کی فیلڈ میں لے آئیں, لڑکے ہیں, میں دیکھ رہی ہوں کہ شیفز بن رہے ہیں, ان کو کھانا پکانے میں کوئی آر نہیں. وہ کہتے ہیں جی پیسہ آنا چاہیے, پیسہ کمانا چاہیے, اگر ہمیں اس انڈسٹری سے بھی آ رہا ہے تو ناٹ بیڈ. جبکہ آپ کے اور ہمارے جی ساری یوتھ ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایسے ایسے سیٹ اپس لگائے ہوئے ہیں, مطلب اگر ابھی ہم کچھ سیٹ اپس کا نام ہم نہیں لے سکتے, ظاہری بات ہے یہاں پہ, لیکن ان سیٹ اپس کے بیچ میں آپ دیکھیں کہ یوتھ کام کر رہا ہے. اور باہر کے برانڈز کو انہوں نے پاکستان کے بیچ میں ان کی فرینچائز لے کے وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں. فری لانسنگ آپ کا یوتھ کر رہا ہے سارا, گرافک ڈیزائننگ آپ کی سارا یوتھ کر رہا ہے. یہ آپ دیکھ لیں آپ کے کیمروں کے بھی, یہ آپ کے کیمروں کے بیچ میں, وہی فلم انڈسٹری کے بیچ میں آپ کا سارا یوتھ جو ہے وہ اس وقت کام کر رہا ہے. میڈیا کے بیچ میں اس وقت جتنا یوتھ آ گیا ہے اس کا آپ دیکھ لیں کہ کوئی وہ ہے ہی نہیں. اچھا, شکایت جو آ جاتی ہے نا وہ تھوڑی سی آ جاتی ہے جو پولیٹیکل فیملیز, ہم جیسے میرے بیٹے ہیں, 3 پولیٹیکل فیملیز کے بچوں کو, جو بچے ہیں مطلب جو اس کی ایج کے لڑکے ہیں, وہ موسیٰ کے فرینڈز ہیں, اور ابھی تک جو باپ ہیں وہ ان لڑکوں کو آگے نہیں آنے دے رہے.
انہوں نے اپنی ٹینٹ چ اپنا کانا پھسایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بس جو ہم کہہ رہے ہیں نا وہی ٹھیک ہے. پھر ابھی پچھلے دنوں میں فیوچر فیسٹ کے اوپر کھڑی ہوئی تھی تو میرے بیٹے اور ایک اور ینگ بوائے کھڑا ہوا تھا. تو ایک طرف میں تھی ماما اور ایک طرف وہ ابا جی موجود تھے اس بچے کے. تو میں نے دیکھا کہ یہاں سارے ایڈلٹس بات کر رہے ہیں اور میرا فوکس ہمیشہ یوتھ ہوتا ہے. میں نے کہا بیٹا آپ دونوں بھی کوئی بات کریں, آپ بتائیں کیا سجیشن دے سکتے ہیں. اچھا میرے بیٹے تو جب تک بولتے رہے تو ظاہری بات ہے میں نے بیچ میں انٹرفیئر نہیں کیا تو ان کی سجیشن ہو گئی ریکارڈ. جیسے اس دوسرے بچے نے او یہ کیا بتائیں گے جی میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ ابا جی کا ابا باہر آ گیا. سو اعجاز اینڈ اٹس اے پٹی کہ اتنے پڑھے لکھے فادر نے اپنے ہی بیٹے کو جگہ دینے میں اتنا وقت لگا دیا. دی نہیں انہوں نے تو جگہ. میں نے ایک باہر کی بندی ہو کے ان کے بچے کو جگہ دی, اپنے بچے کو بھی جگہ دی. لیکن نہیں, جو انڈسٹریلسٹس ہیں وہ آج بھی دیکھ لیں سی ای اوز وہی بڈھے بڈھے چٹے بالوں والے سی ای اوز آپ کو نظر آئیں گے. کوئی ینگ سی ای او آپ کو دکھائی نہیں دے گا, اور اگر ہیں بھی تو یو کین کاؤنٹ دیم آن فنگرز. یو کین کاؤنٹ. آئی نو ولید بن داور ڈاؤن ٹاؤن کا جو سی ای او ہے, ونگ چیئر والوں کا جو داور رشید کے جو بیٹے ہیں, وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے اس لیے مجھے اس کا پتہ ہے. ارسلان جو ہے پی ٹی آئی کا جو یوتھ ونگ ہے اس کا وہ چیئرمین ہے. تو یوتھ, اور آپ دیکھیں کہ وہ اتنا مزے کا, اب ڈاؤن ٹاؤن اتنا کمال کام کر رہا ہے ولید. تو جو یوتھ ہے نا اس کو لے آئیں. مولموں کے اوپر جو ان کے شہریار ہیں وہ بھی یہ موسیٰ کی ایج کے ہیں, وہ موسیٰ کے فرینڈ ہیں. اور سافٹ ویئر ہاؤسز میں آپ کو زیادہ تر یوتھ, لڑکیاں لڑکے دونوں نظر آئیں گے وہاں پہ آپ کو. اور آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی عمروں میں جو کو ورکنگ اسپیسز بنائی ہیں لوگوں نے, وہاں پہ سارا یوتھ کام کر رہا ہے. اینڈ دے آر میکنگ منی لائک اینی تھنگ. دفتر خوان, بالکل دفتر خوان, اسی طرح کے بہت سے اور. اچھا اس کی جب سافٹ ویئر ہاؤسز کی ہم بات کرتے ہیں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ جاتا ہے. بالکل. اب اگر ہم دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو مسٹ ہے, تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مسٹ, اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جب ٹاپ 10 ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی جو بات کرتے ہیں اس میں سے ایک ہی لے لیں ہم, آئی او ٹی, انٹرنیٹ آف تھنگس, اسمارٹ سٹی, اسمارٹ بلڈنگ, اسمارٹ ہاؤسز. تو اس کو اگر ہم اپلائی کرنا شروع کر دیں تو پاکستان میں ہی خالی 1 کروڑ سے زیادہ لوگ چاہیے. میں باہر کی ابھی بات نہیں کر رہا. اگر پاکستان میں اس کو اپلائی کرنا شروع کرتے, فار ایگزامپل لاہور کو اگر ہم اسمارٹ سٹی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں 1 لاکھ لوگ چاہیے. تو 1 لاکھ لوگوں کی کمی تو نہیں ہے, نہیں, بے تحاشا ہے. پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں صحیح طریقے سے لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں کہ نہیں. دیکھیں گوگل بہت اچھا کام کر رہا ہے, جو پاکستان کے بیچ میں گوگل کا سیٹ اپ ہے. میں نے ان کی ایک کانفرنس اٹینڈ کیا اور مجھے بہت اچھا لگا کہ وہاں جو گوگل سافٹ ویئر انجینئرز ماشاء اللہ اور سارے ینگ بوائز اینڈ گرلز تھے وہ, اور بہت بڑی انہوں نے کانفرنس وہاں تھرو کی. اور مجھے لگا کہ وہ پھر ابھی ریسنٹلی آپ کے سامنے یہ ہوا, فیوچر فیسٹ ہوا, آئی ٹی ٹیک تھا وہ بھی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ماڈل اسکول کا ریحان علاوہ دے رہے ہیں وہ ماڈل اگر پکڑ لیا جائے تو آئی ٹی کے چیلنج کو, اے آئی کے چیلنج کو میٹ کرنا بہت آسان ہو جائے گا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ جو اسکولس کے بیچ میں بھی یہ چینج لانے کی ضرورت ہے کہ چھوٹی عمر سے بچوں کو اے آئی کے اوپر شفٹ کریں, اور پیرنٹس کے ساتھ اسپیشلی کاؤنسلنگ کی جائے. اور اسکولس کو تو اس وقت ٹوٹل اے آئی بیس اسکولس کے اوپر شفٹ کر دینا چاہیے. اس میں کوئی یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ جی کتابی نظام کہاں جائے گا, میٹرک کا کیا بنے گا, کیا ہوگا. میرا خیال ہے چٹکی بجتے میں یہ ساری پلاننگ ہو سکتی ہے. لیکن اگر یوتھ کو آپ انوالو کریں اپنی فیوچر پلاننگ کے بیچ میں تو دے کین کم اپ وتھ آئی تھنک امیزنگ آئیڈیاز, اور یوتھ کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا. پالیٹکس میں بھی پروگرام میں ہیں کچھ 300 کے قریب ٹریڈس میں وہ ٹریننگ کرواتے ہیں جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیس ٹیکنالوجی. لیکن اگین نمبر بہت کم ہے. عارفہ کریم وہاں پہ بھی ہو رہا ہے, وہاں پہ بھی ٹریننگز ہو رہی ہیں. ہاں جی. اور ابھی تک ہم اپنے جو کارپوریٹ کے لوگ ہیں ان کو, یا جو نئے لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں, ہم ان کو جو ٹریننگز دے رہے ہیں وہی پرانے ماڈلز کے اوپر دے رہے ہیں. ہم انہیں اے آئی کے اکارڈنگلی ٹرین ہی نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ ہم خود تبدیلی کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. ہمیں خود کو یہ لگتا ہے کہ بس جو ہم کر رہے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں 30 سال پہلے ہم نے بھی تو یہی کیا تھا. بھائی آج 30 سال پہلے کا وقت نہیں ہے. آپ کا اسکول کا ایکسپیرینس ہے. ہاں جی بالکل. اسکولوں میں آئی ٹی ٹیچر کو کیسے یوز کیا جاتا ہے؟ ود اے ویری ہیوی ہارٹ اعجاز, آئی ول ٹیل یو,
that there is no computer teacher in my campus. तो Computer labs are locked. जो पहले एक कंप्यूटर क्लास हुआ करती थी, ये 3rd year स्टार्ट हो गया है, कंप्यूटर क्लास उन्होंने ख़त्म कर दी हुई है. क्यों ख़त्म? ये वो कहते हैं कि जी ये AI का दौर है, एक कंप्यूटर क्लास से क्या होगा. भाई आप तो कंटिन्यू करें, उसी में इनोवेशन लेकर आएं, उन्हीं सिस्टम्स के ऊपर आप AI को शिफ्ट कर दें. उन्होंने बंद कर दिया. उन्होंने कहा अपनी टीचर का खर्चा बचाओ, कंप्यूटर के गैजेट्स का खर्चा बचाओ. क्या जरूरत है यहाँ पे कंप्यूटर मैंने की? इसीलिए पूछा है जी बिल्कुल, ये क्योंकि मैं बहुत बेशुमार अफसोस. स्कूलों में जानता हूँ कि IT के टीचर्स को मैं जाके मिला आप भी देखें हूँ कि जहाँ है. लाइब्रेरी का लेसन आज भी लगा हुआ है जिसकी अब जरूरत ही नहीं है. बिल्कुल. अब लाइब्रेरी की कोई जरूरत नहीं, और उसी को आपको कन्वर्ट कर देना चाहिए था अपने कंप्यूटर क्लास के लिए. आपको कंप्यूटर लेसन्स का जो नंबर था वो बढ़ाना था. फिर इंग्लिश लैंग्वेज के डेली 2 लेसन्स हैं. आप मुझे बताएं कितने कंग्रेजदान आपको पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं पिछले 35, 36, 40 साल ना में? होने के बराबर. इसका मतलब है कि जो लैंग्वेज का निज़ाम आप यहाँ आपने भर्ती किया हुआ है या लगाया हुआ है वो आपके लिए कंस्ट्रक्टिव साबित नहीं हुआ. आज जो पाकिस्तान की यूथ अंग्रेजी बोल रही है, विद ड्यू अपॉलॉजीज टू द स्कूल, द क्रेडिट डज नॉट गो टू द स्कूल. इट्स थैंक्स टू द यूट्यूब एंड सोशल मीडिया जिसने इंग्लिश को इतना एक्सपोजर दे दिया है कि बच्चे अब घरों से ही अंग्रेजी सीख के आते हैं. एंड द गुड स्पीकर्स दे लर्न फ्रॉम होम एंड फ्रॉम बाय देमसेल्व्स. मैं अपने बच्चों को देखता हूँ वो YouTube यूज करते हैं फौरन, और फौरन वो पिक कर लेते हैं. फौरन एक्सेंट देखते हैं उसमें क्या है. तो इंग्लिश की क्लास में ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल खत्म कर दें. 2 लेसन्स की बजाय खुदारा 1 लेसन पे ले जाएं. आपके पास 1 लेसन और स्पेयर आ गया. और बच्चों को ये जो कंप्यूटर के लेसन्स हैं जैसे उसकी के बीच में आप एक टेड टॉक का लेसन रखें. आप उसके बीच में एक जो आप रख रहे हैं उसके बीच में वीडियोग्राफी का लेसन रख दें. गैजेट्स यूज करने के ऊपर, यानी जहां उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग का एक लेसन रख दें. उनको स्किल सिखाएं. देखें अब तो स्किल सेट भी वो वाला स्किल सेट नहीं रहा है आज जो कभी कहते थे जी कारपेंटरिंग सिखा दें या अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले वायरिंग वगैरह इस तरह की जो मतलब छोटे स्किल्स थे वो सिखा दें, मोबाइल को करना सिखा दें. अब तो आपका स्किल सेट भी टोटल AI पे शिफ्ट हो गया है. अब तो आपने कुछ भी करना है तो एनी मौजूद है मेरे पास. तो आप देखें कि मैं डिबेट्स करा रही हूँ और मैंने 80 बच्चों को डिबेट्स के लिए रेडी करना है. 80 बच्चों को. अब इतना कंटेंट तो मेरे दिमाग के अंदर नहीं है ना कि एक टॉपिक के ऊपर या 4 टॉपिक्स के ऊपर अगर 80 बच्चों ने बोलना है तो यकीन जाने मैं क्लास में बैठी होती हूँ और मैं बच्चे से पूछती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ जी टॉपिक फेवर में जाना है अगेंस्ट में जाना है. मेरे फोन में एनी है तो वो मेरी हेड ने मुझ पे एलिगेशन लगा दिया जी गुलसाना हर वक्त ना फोन यूज कर रही होती है क्लास में. इतने से तो हम ओपन हुए हैं, इतने से तो हम लोग एक्सेप्टेंस ही नहीं है ना, रवैयों में एक्सेप्टेंस नहीं है. मैंने कहा बाजी ये देखें क्या कर रही हूँ मैं यहाँ कोई आलू गोश्त नहीं बना रही. सो AI को आपको क्लासरूम्स के अंदर घुसाना पड़ेगा. अगर आप नहीं लेकर आएंगे और उसी लेवल पे प्राइमरी स्कूल लेवल पे ले और उसी वक्त 2 मिनट लगते हैं एनी आपको फेवर या अगेंस्ट में वो जो भी मेरी क्वेश्चन होती है वो उसको आंसर करती है. मैं उसका जाके रिटन वाला वर्जन निकालती हूँ, उसको पेस्ट कर कॉपी करती हूँ, बच्चे के व्हाट्सएप पे पेस्ट कर देती हूँ. मैं कहती हूँ चलो बेटा टाइम saving. I know critical thinking is coming at a risk, I know. But I think if you keep a balance, I'm not asking कि आप total books को जो है उसको ख़त्म कर दें, लेकिन 2 से 1 पे ला सकते हैं आप. तो जगह दें AI के lessons को अपने schools के अंदर ताकि आपका जो बच्चा स्कूलों से निकल रहा है. और फिर मैं एक स्कूल में गई तो उन्होंने कहा कि अब हमारा हाई स्कूल कंप्लीट हो गया, अब ये बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाएंगे. तो मैंने कहा आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे. मैंने कहा आप ये क्यों नहीं करते कि आप छोटे होते से ही बच्चों को एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के ऊपर लाएं, AI के स्किल्स के ऊपर लाएं, और जब तक बच्चा 7वीं 8वीं में पहुंचे आप उसको इंटर्नशिप्स करानी शुरू कर दें. करें कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज के साथ कि जी हमारा इतना बच्चा इस साल आपकी कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए आएगा. यूनिवर्सिटियों को पूरा नहीं होता तो स्कूलों को कहाँ से होगा. तो ये बहुत फैला हुआ रायता. इसको समेटने के लिए यूथ का ब्रेन अगर आप यूज करेंगे तो दे आर द ओनली वंस हु कैन फाइंड द वेज आउट. बिल्कुल ठीक. एंड दे कैन कम अप विद कंस्ट्रक्टिव. बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का. नहीं आपका शुक्रिया, पता ही नहीं चलता हमें. आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया. और इंशाल्लाह फिर दोबारा डिस्कशन रखेंगे. ये टॉपिक ऐसा है कि इसके ऊपर तो बार बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है. नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो रहा है,
آخر پہ ایک ہی میسج ہے کہ ہمیں اپنی یوتھ کو سکل دینی ہے، اور وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ سکل دینی ہے. تب ہم اپنی یوتھ کو پراپرلی استعمال کر سکیں گے اور دنیا میں ہم میراکل کر سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں، ریسورسز ہیں، ان کو صحیح استعمال کرنا ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.